औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान और दुनिया भर से देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। ये जो मास्टर साहब हैं जिनकी आपको तस्वीर नज़र आ रही है, इन मुंशी जी को, अच्छा मुंशी जी मैंने इसलिए कहा, शायद आप समझें कि पता नहीं मुंशी जी क्या होता है, मुंशी जी क्यों कह रहे हैं। तो हमारा जो दौर था जब हम पढ़ते थे स्कूल, उस वक़्त उस्ताद जी या मुंशी जी ये कहते थे। अब तो टीचर कहते हैं, मास्टर कहते हैं। तो मैंने अपने दौर के हवाले से मुंशी जी कहा। महाराज जी ये जो टीचर साहब हैं, आपको पता है ये आजकल इमरान खान के हवाले से बड़ी बातें करते हैं। इन्होंने कॉपी पेंसिल हाथ में पकड़ा होता है और जगह जगह पे बात बात पे ये कहते हैं कि जी इमरान खान ने ये कर दिया, इमरान खान ने वो कर दिया। इमरान खान ने अपने 3.5 साल में जुल्म की इंतहा कर दी अवाम पे, बहुत जुल्म कर दिया है इमरान खान ने। कभी ये कहते हैं कि ये महंगी बिजली जो है इसका सारा जिम्मेदार इमरान खान है, कभी ये कहते हैं कि पेट्रोल की कीमत इमरान खान ने बढ़ाई है। तो इस पे बात करते हैं, काफ़ी तफसील से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि ये जो वाक़या पेश आया, बड़ा दर्दनाक, बड़ा अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। ये जो कराची से एक फैमिली टूर पे आई थी, सैर सपाटा करने के लिए जो आए थे बलूचिस्तान कोयटा में, ये वाक़या क्या है और ये जो दर्दनाक वाक़या है इसकी हकीकत क्या है। अच्छा जी, ये जो वाक़या है ये फैमिली है कराची से, इलाका है नाज़माबाद। नाज़माबाद कराची का ये इलाका है जहाँ की ये फैमिली है, और फैमिली का ये जो सरबराह है उसका नाम है अली, और अली की बीवी का नाम है आयशा, और इनकी 2 बेटियां हैं। बड़ी बेटी 5 साल और छोटी बेटी जो है वो 4 साल की है। ये टोटल फैमिली है, 4 लोगों की ये फैमिली। जैसे आपको पता है कि मिडिल क्लास में यही बात होती है कि जी जब बच्चों को स्कूल से छुट्टियां होती हैं तो उनको किसी ना किसी जगह पे घूमने के लिए लेकर जाया जाता है। बच्चों को लारा लगाया होता है वालिदैन ने कि जब आपको स्कूल से छुट्टियां होगी उस वक़्त आपको कहीं ना कहीं सैर पे लेकर जाएंगे, कहीं ना कहीं घुमाने के लिए लेकर जाएंगे। लेकिन ये जो बंदा है अली, इसको बच्चे कहते हैं, इसकी बेटियां कहती हैं कि बाबा हमें स्कूल से छुट्टियां हुई हैं और आपने हमसे वादा किया था कि छुट्टियों में आपको कहीं घुमाने के लिए लेकर जाऊंगा, तो अब आप अपना वादा निभाएं। लेकिन मिडिल क्लास जो है वो भी इस वक्त पिस के रह गया है, महंगाई में पिस कर रह गया है मिडिल क्लास में। बिजली का बिल, पेट्रोल महंगा। ये बाबा जी जिनकी मैंने आपको तस्वीर दिखाई थी, ये तो कहते हैं ना कि जो अवाम चक्की में पिस रही है उस सब का जिम्मेदार इमरान खान है। 3.5 साल में वो ही सब कुछ कर गया है, उसी का सारा कसूर है। लेकिन हकीकत यह है कसूर जिसका भी हो, लेकिन अवाम इस वक्त वाकया ही पिस के रह गई है, अवाम के हालात कोई नहीं है। बहरहाल जी, बाप कहता है कि इस वक्त मेरे हालात नहीं इजाजत देते, तो आप ऐसा करें कि अगले साल का प्रोग्राम बना लें, अगले साल मैं आपको लेकर जाऊंगा। इस वक्त कुछ काम का भी बोझ है और कुछ फिर अभी बंदोबस्त भी पूरा नहीं है। इसकी बीवी कहती है कि नहीं ये तो कोई बात ना हुई, आपने कहा था कि आप लेकर जाएंगे, तो आप पूरा 1 साल आगे कर रहे हैं, तो ये तो बात ठीक नहीं है। आप जैसा भी करें, छुट्टियां हो गई हैं बच्चों को, आप कोई बंदोबस्त करें और बच्चों को लेकर चलें घूमने के लिए। ठीक है जी। बाप कहता है कि ठीक है मैं बंदोबस्त करता हूँ। वो अपने काम के हवाले से किसी की जिम्मेदारी लगाता है, जो भी करता है वो सारा इंतजाम बंदोबस्त कर लेता है। जब बंदोबस्त हो जाता है, चलो जी अब किधर जाना है घूमने के लिए, तो प्रोग्राम बनता है कि जी कोयटा चलते हैं। कोयटा में बड़ी अच्छी जगह है घूमने के लिए, सैर के लिए। उधर पहाड़ हैं, उधर नाले हैं, उधर नदियां बह रही हैं, चश्मे निकल रहे हैं, तो उधर घूमते हैं। ठीक है जी, प्रोग्राम बन जाता है। ये 20 जून को ये लोग घर से निकलते हैं, अपनी इनके पास गाड़ी होती है। ये 20 जून को घर से निकलते हैं कोयटा के लिए। कोयटा आते हैं, उधर घूमते फिरते हैं, सैर सपाटा करते हैं, फुल एंजॉय करते हैं। बच्चे बड़े खुश होते हैं। आपको पता है कि जब बच्चे घूमने जाते हैं तो उनके दिल में ये बात होती है कि जब हम घूम फिर कर आएंगे तो वापस आकर हम अपने दोस्तों को बताएंगे कि हम यहाँ यहाँ पर हम घूमे हैं, ये चीज़ हमने देखी है, ये हमारे पापा ने हमारे लिए ये चीज़ लेकर आए, हमारे पापा ने हमें ये चीज़ लेकर दी थी, हमारे पापा ने हमें ये खिलाया था।
ہمارے پاپا نے ہمیں یہ کہا تھا، ہمارے پاپا ہمیں ایسے لے کر گئے تھے، ایسے لے کر آئے ہیں، یہ ہم نے انجوائے کیا ہے، موج مستی کی ہے، وہ اپنے دوستوں کو آ کر ہم بتائیں گے۔ یہ بچے بھی اپنے دل میں بڑے خواب لے کر آئے تھے کہ ہم واپس جا کر اپنے دوستوں کو، اپنی سہیلیوں کو ہم بتائیں گے کہ ہم نے یہ سیر سپاٹا کیا ہے، یہ ایسے ہم نے انجوائے کیا ہے، ایسے ہمارے پاپا نے ہمیں انجوائے کروایا ہے۔ لیکن انہیں بیچاروں کو کیا پتا تھا کہ جب ہم نے واپس آنا ہے تو ہم نے کیا بتانا ہے۔ بتانے کے لیے ہمارے پاس کچھ بچنا ہی نہیں سوائے رونے کے، ہم نے رونا ہی ہے، بتانا کسی کو کچھ نہیں۔ بہرحال جی، یہ 20 جون کو یہ کوئٹہ پہنچتے ہیں، انجوائے کرتے ہیں، سیر سپاٹا کرتے ہیں، اور 26 تاریخ کو واپسی کا پروگرام بن جاتا ہے۔ 26 تاریخ کی رات کو یہ نکلتے ہیں واپسی کے لیے۔ اور یہ جو آپ کو پتا ہے کہ آج کل گوگل پہ سارا راستہ جو ہے وہ دیکھ کر چلا جاتا ہے، گوگل کے حساب سے چلتے ہیں، گوگل میپ جو ہے تو اس کو یہ آن کر لیتے ہیں اور اسی کے مطابق چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ سروس کی وجہ ہے یا جو بھی مسئلہ ہے، اس میں کوئی مسئلہ بن جاتا ہے اور وہ جو گوگل میپ ہے وہ انہیں کسی اور جگہ پر لے جاتی ہے، اور جگہ وہ کیا ہے، کون سی جگہ ہے، وہ ہے دشت کا علاقہ کھنڈ۔ ادھر یہ پہنچ جاتے ہیں۔ ادھر پھر مستون علاقے کے میں جب یہ مستون علاقے کے میں داخل ہونے لگتے ہیں تو ادھر سے انہیں روکا جاتا ہے۔ یہ بندہ جو علی ہے یہ سمجھتا ہے کہ یہ ڈاکو ہیں جو ہمیں روک رہے ہیں۔ علاقہ بھی اسی طرح کا ہے، سننے میں بھی اسی طرح آتا ہے کہ ادھر جو وہ علاقہ ہے وہ اسی طرح کا ہے۔ تو یہ سمجھتا ہے کہ یہ تو کوئی ڈاکو ہیں جو ہمیں روک رہے ہیں۔ یہ گاڑی بھگا دیتا ہے۔ جب گاڑی بھگاتا ہے وہ پیچھے سے ان کے پاس ہتھیار ہوتے ہیں، وہ چلا دیتے ہیں۔ علی جو ہے اس کو روند لگتے ہیں، اور بچیاں جو ہیں وہ پیچھے بیٹھی ہیں، وہ محفوظ ہیں، انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچتا، لیکن علی کو روند لگ جاتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود علی گاڑی نہیں روکتا، اسے پتا ہوتا ہے کہ میرے ساتھ فیملی ہے، اگر میں ذرا سا بھی ڈول گیا تو میری فیملی جو ہے اس کا نقصان ہوگا، یا اگر ادھر میں رک گیا تو یہ جو پیچھے لگے ہیں یہ میری فیملی کو نقصان پہنچائیں گے۔ وہ اس علاقے سے باہر نکل آتا ہے، وہ اتنی ہمت رکھتا ہے کہ وہ علاقے سے باہر نکل آتا ہے، حالانکہ اسے روند لگے ہوئے ہوتے ہیں، اس کے باوجود وہ علاقے سے باہر نکلتا ہے۔ ادھر پہنچ کر پھر اس کی جو بیوی ہے وہ کسی سے مدد مانگتی ہے، کوئی اچھا بندہ، کوئی بھلا بندہ انہیں مل جاتا ہے، اور وہ ان سب کو لے کر ہاسپٹل پہنچ جاتا ہے۔ ہاسپٹل میں جا کر علی اللہ کو پیارا ہو جاتا ہے۔ باقی جو تینوں ہیں، بچیاں بھی اور ماں بھی، ان کے حوالے سے ڈاکٹر کہتے ہیں کہ انہیں تھوڑی دیر تک، کچھ دیر تک انہیں ہوش آ جائے گی۔ جب انہیں ہوش آتی ہے پولیس والے انہیں کراچی پہنچا دیتے ہیں۔ سارے واقعہ کا جناب جو وزیر داخلہ ہیں بلوچستان کے، میر ضیاء اللہ کانگو صاحب، وہ نوٹس لیتے ہیں، لیکن علی کے جو والد صاحب ہیں ان کا ایک بیان ہے، وہ پورے پاکستان کو مخاطب کر کے بیان دے رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میرے بیٹے کے ساتھ تو جو ہونا تھا ہو گیا، میری منت ہے، میرا ترلا ہے پورے پاکستان سے، پورے پاکستانی عوام سے، کہ آپ لوگ کبھی بھی گھر سے ایسی جگہوں کے لیے نہ نکلا کریں، اور حکومت پاکستان سے میری گزارش ہے کہ ہمیں بتا دیں کہ یہاں یہ جو جگہ ہے یہ پاکستان کا حصہ نہیں ہے، یا پھر کیا ہم پاکستانی نہیں ہیں، اور اگر پاکستان کا یہ جگہ حصہ ہے اور ہم بھی پاکستانی ہیں تو پھر ایسے کیوں ہوتا ہے ہمارے ساتھ۔ یہ بات واقعہ ہی حکومت پاکستان کو سوچنی پڑے گی، اس پر غور کرنا پڑے گا۔ ٹھیک ہے، وزیر داخلہ صاحب نے نوٹس تو لے لیا ہے، لیکن ان کے نوٹس سے نہ تو اس باپ کا بیٹا واپس آ جانا ہے، نہ اس بیوی کا خامد واپس آ جانا ہے، نہ ان بچوں کا باپ واپس آ جانا ہے۔ لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ آگے پھر کوئی بھی بچے یتیم ہونے سے بچ جائیں گے، کوئی بھی باپ اپنے جوان بیٹے کا جنازہ اٹھانے سے بچ جائے گا، کوئی بیوی اپنے خامد کو جاتا ہوا دیکھنے سے بچ جائے گی۔ یہ ہو سکتا ہے اگر حکومت پاکستان اس چیز کا بھرپور طریقے سے نوٹس لیں، اور یہ جو طریقہ کار ہے اسے کوئی بہتر طریقہ بنائے، کیونکہ جو لوگ ادھر کھڑے تھے چیکنگ کے لیے وہ بھی دیکھا جائے تو اپنی جگہ پہ وہ ٹھیک ہے، کیونکہ علاقہ اسی طرح کا ہے، اور ایسے علاقے میں جب کوئی بندہ گاڑی نہیں روکتا تو پھر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہیں یہ ٹھیک نہیں ہیں، اور یہ آگے جا کر کوئی نقصان نہ کر دیں، آگے جا کر یہ زیادہ نقصان کر دیں گے، اس سے بہتر ہے کہ ہم انہیں روکیں۔
تو پھر وہ انہیں روکنے کے لیے اپنا جو حربہ ان کے پاس ہوتا ہے وہ استعمال کرتے ہیں۔ لیکن طریقہ کار ایسا ہونا چاہیے، کوئی ان کے پاس بندوبست ایسا ہونا چاہیے کہ وہ ان کے پیچھے لا کے انہیں روکنے کی کوشش کریں، انہیں روکیں، یا کوئی ایسا سسٹم ہو کہ پیچھے کچھ نہ کچھ بندوبست ہو کہ وہاں پر انہیں روک کر ان کی چیکنگ وغیرہ کر لی جائے اور آگے وائرلیس کے ذریعے اطلاع دی جائے، یا پھر اس کے آگے کوئی ایسا سسٹم ہو کہ جہاں پر انہیں روکنے کی کوشش کی جائے۔ تو اگر وہ ادھر رک جاتے ہیں یا کوئی ایسا بندوبست ہو جاتا ہے، تو یا پھر کوئی ایسا سسٹم ہو کہ جس سے پتہ چل جائے، جو ٹھیک بندے ہیں انہیں پتہ چل جائے کہ یہ گورنمنٹ کے بندے ہیں، یہ چیکنگ کے لیے کھڑے ہیں، یہ کوئی ایسے ویسے بندے نہیں ہیں، کوئی نہ کوئی ایسا سسٹم ہونا چاہیے، کیونکہ یہ حادثہ تو ہوا ہے، اس سے آگے حادثے سے بچا جا سکے۔ جی یہ تو بات ہے اس واقعہ کی، اس پر ہم اب تبصرہ کیا کریں، کچھ ہے ہی نہیں تبصرہ کرنے کے لیے۔ تو یہی کہہ سکتے ہیں کہ احتیاط کریں، خود اپنی احتیاط کریں اور ایسے علاقوں سے جانے کے سے گریز کریں۔ اب آ جاتے ہیں جی یہ جو بزرگ ہیں، یہ جو ماسٹر صاحب ہیں، منشی صاحب، ان کے حوالے سے یہ ہر بار یہی کہتے ہیں کہ جی عمران خان نے ملک کا بیڑا غرق کر دیا ہے، قرضہ جو لیا ہے عمران خان نے سب سے زیادہ لیا ہے، یہ جو پٹرول مہنگا کیا ہے عمران خان نے بہت زیادہ مہنگا کیا۔ اب یہ کہہ رہے ہیں پٹرول کے حوالے سے کہ عمران خان، یہ کاپی پینسل انہوں نے ہاتھ میں پکڑی ہوتی ہے اور یہ کہتے ہیں کہ جی عمران خان کے دور میں اتنے کا بیرل آتا تھا، اتنے ڈالر کا، اور اس وقت ڈالر کی قیمت یہ تھی اور اس حساب سے اتنے کا پٹرول بنتا تھا اور وہ 150 روپے کا لیٹر دیتا تھا۔ تو یہ جو عمران خان ہے یہ عوام پر بڑا ظلم کر رہا ہے۔ اب 300 روپے کا جو لیٹر ہے یہ بڑا ٹھیک حساب ہے، بالکل ٹھیک نظام ہے، اس سے عوام کا فائدہ ہو رہا ہے، لیکن 150 روپے لیٹر جو تھا وہ اس سے عوام کا بڑا نقصان ہو رہا تھا۔ عوام جو ہیں وہ بڑے تنگ تھے، بڑے مجبور تھے، کیونکہ 150 روپے لیٹر پٹرول تھا۔ 150 روپیہ تھوڑا سا تو نہیں ہوتا، 300 روپیہ کی تو بات ہی کوئی نہیں نا، یہ تو کوئی معمولی بات ہے، 150 روپیہ جو ہے وہ بہت زیادہ تھا۔ تو اس پر پی ٹی آئی والے، یہ جو بابا جی ہیں، یہ جو ٹیچر صاحب ہیں، ان پہ تنقید کرتے ہیں، ان کو بڑا برا بلا کہتے ہیں۔ تو میری گزارش یہ ہے کہ پی ٹی آئی والوں سے کہ تھوڑا سا عقل کو ہاتھ مارا کریں۔ بابا جی کون سی غلط بات کر رہے ہیں؟ وہ بڑی ٹھیک بات کر رہے ہیں کہ 300 روپے پٹرول ہونا یہ کون سی بڑی بات ہے؟ 150 روپے ہونا تو واقعہ ہی ظلم کی انتہا ہے نا۔ 150 روپے لیٹر ہونا بہت بڑی زیادتی ہے عوام پہ، اور یہ زیادتی، اتنی بڑی زیادتی عمران خان کرتا رہا ہے، اور 3.5 سال عمران خان نے حکومت کی ہے۔ 3.5 سال، کوئی تھوڑی حکومت نہیں، 3.5 سال، 3.5 سال عمران خان نے اس ملک پر حکومت کی ہے، اور 3.5 سال میں اس نے عوام کا کیا حال کر دیا ہے۔ تو یہی بات ہے نا، یہ دوسرے جو ہے ان میں تو ابھی جمعہ 8 دن ہوئے آئے ہوئے، آپ لوگ ان کے پیچھے پڑ جاتے ہیں کہ انہوں نے پٹرول 300 روپے لیٹر کر دیا۔ کیا ہو گیا 300 روپے لیٹر کر دیا؟ تو یہ بابا جی جو ہے نا یہ ٹھیک کہتے ہیں پی ٹی آئی والوں کو کہ پی ٹی آئی والے سمجھتے نہیں نا بات کو، یہ ایسے ہی کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی والے سمجھتے نہیں، آگے سے پھر غصہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ پی ٹی آئی والوں میں عقل ہی نہیں ہے۔ بابا جی بالکل ٹھیک کہتے ہیں، کیونکہ بابا جی بڑے عقل والے ہیں، بڑا ان میں دماغ ہے، بڑا ان کا ذہن چلتا ہے، یہ ایسے حساب کرتے ہیں نا، یہ کیلکولیٹر کمپیوٹر کی طرح حساب کرتے ہیں کہ یہ جی یہ اتنے کا بیرل تھا، اتنا ریٹ لگا، اتنا جو ہے منافع، اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، زیادتی کر دی عمران خان نے، ظلم کی انتہا کر دی عمران خان نے، عوام پر اتنا زیادہ بوجھ ڈال دیا عمران خان نے، پورا 150 روپے لیٹر پٹرول دے رہا تھا وہ، اور یہ جو اب تو 300 روپے یہ معمولی بات ہے نا۔ اچھا یہ بالکل اب پی ٹی آئی والوں کو کون بندہ سمجھائے کہ اگر آپ لینے جاتے ہیں دودھ 200 روپے کا کلو، عمران خان کے دور میں کلو 100 روپے کا کلو تھا، تو یہ بلکہ 100 سے بھی کم تھا، 80-90 روپے لیٹر دودھ تھا عمران خان کے دور میں، اب 200 روپے لیٹر ہے، تو 200 سے بھی بلکہ اوپر ہے، کئی جگہوں کا تو 250 روپے لیٹر ہے۔ تو اب اگر آپ کہیں کہ جی عمران خان کے دور میں یہ جو دودھ ہے یہ اتنے کا لیٹر تھا، تو یہ آپ کی غلطی ہے نا، آپ کی بے وقوفی ہے۔ بابا جی آپ کو ہر بار سمجھاتے ہیں، بار بار آپ کو بابا جی سمجھاتے ہیں کہ یہ اتنی مہنگائی ہونا یہ ٹھیک ہے آپ کے لیے، یہ آپ کے لیے فائدہ مند ہے۔ اب دیکھیں نا وہ کیوں فائدہ مند ہے آپ کے لیے، وہ اس طرح فائدہ مند ہے، یہ بابا جی جو ہے نا یہ بڑی دور کی سوچتے ہیں،
یہ ماسٹر جی، یہ منشی صاحب بڑی دور کی سوچتے ہیں. آپ تو بس یہ سوچتے ہیں نا کہ ہمیں 300 روپے لیٹر پیٹرول ڈلوانا پڑتا ہے، ہمیں دودھ جو ہے وہ 200-250 روپے لیٹر لینا پڑتا ہے. لیکن بابا جی جو سوچتے ہیں نا، بابا جی یہ سوچتے ہیں کہ اگر آپ کو پیٹرول کم ریٹ پر ملے گا، دودھ کم ریٹ پر ملے گا، بجلی کی یونٹیں جو ہیں وہ کم ریٹ پر اگر آپ کو ملیں گی، تو پھر یہ جو آپ کے لیے سوچنے والے لوگ ہیں، یہ جو حکمران ہیں، یہ جو وزیر ہیں، یہ آپ کے لیے جو سوچتے ہیں، آپ کے لیے بڑے پریشان ہوتے ہیں، بڑے دکھی ہوتے ہیں. یہ آپ کے بارے میں سوچ سوچ کر یہ بڑے دکھی ہوتے ہیں. کیا آپ سنتے نہیں جلسوں میں؟ کیا آپ ان کی پریس کانفرنس میں سنتے نہیں کہ انہیں بڑی تکلیف ہوتی ہے آپ کی؟ ان کا دل دکھتا ہے آپ کے لیے، ہمارے لیے ان کا دل دکھتا ہے، ان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے ہمارے لیے. اور جب ان کو اتنی تکلیف ہوتی ہے، ان کا اتنا دل دکھتا ہے، تو پھر ان کے لیے بجلی کی یونٹیں فری ہونا ضروری ہیں، ان کے پاس پروٹوکول ہونا ضروری ہے، ان کی تنخواہیں زیادہ ہونا ضروری ہے. اچھا، اب آپ یہ بات مجھے بتائیں، ایمانداری کے ساتھ بتانا، کہ اگر اتنا دکھی ہونے والا بندہ، ہمارے لیے سوچنے والے جو بندے ہیں وہ اتنے دکھی ہوتے ہیں، اور اوپر سے ان کے پاس اے سی بھی نہ ہو، تو پھر وہ دکھی بھی ہو ہمارے لیے اور اے سی بھی نہ ہو، تو پھر گرمی کے ساتھ ان کا کیا حال ہوگا؟ یہ تو ڈبل ہوگی نا سزا، کہ ایک تو یہ ہماری وجہ سے دکھی ہیں، بڑے پریشان ہیں ہماری وجہ سے، اور اوپر سے ان کے پاس اے سی بھی نہ ہو، تو پھر کیا ان کا حال ہوگا؟ یہ تو پھر ہم سے جاتے رہیں گے. ہمارے پاس یہ جو قیمتی انمول تحفے ہیں، یہ ہم سے ہو جائیں گے، یہ کہیں ہم انہیں کھو نہ دیں. تو اگر ہم نے انہیں کھو دیا تو پھر ہمارے لیے پریشان کون ہوگا، ہمارے لیے دکھی کون ہوگا، ہمارے لیے سوچے گا کون؟ اس لیے ضروری ہے کہ یہ جو انمول چیزیں ہیں یہ ہمارے پاس رہیں، یہ ہمارے لیے دکھی پریشان ہوتے رہیں. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ اے سی ہونا ان کے پاس ضروری ہے، ان کے بنگلوں میں، ان کی کوٹھیوں میں بھی اے سی ہونے ضروری ہے، ان کی گاڑیوں میں بھی اے سی ہونے ضروری ہے، اور پھر جہاں جا کر انہوں نے بیٹھنا ہے پارلیمنٹ میں، ادھر بھی اے سی ہونے ضروری ہیں، اور ان کی تنخواہیں ہونا بھی ضروری ہے، کیونکہ یہ اپنے گھر کی وجہ سے تو پریشان نہ ہو، ان پر صرف ایک ہی پریشانی ہو، وہ ہماری پریشانی ہو، ان کا اپنا گھر بالکل ٹھیک ٹھاک ہو، بالکل سکھی ہو. اس کے لیے ان کی تنخواہیں زیادہ ہونا بڑا ضروری ہے. آپ کا کیا دل ہے کہ یہ ایک تو ہماری پریشانی کا بوجھ ان پر ہے، اور اوپر سے ان پر اپنے گھر کا بھی بوجھ ہو جائے، اپنے گھر کی پریشانیوں کا بھی بوجھ ان پر پڑ جائے، تو پھر یہ انمول چیزیں ہم سے دور ہو جائیں گی، یہ ہمیں نہیں ملیں گی، پھر آپ پچھتائیں گے. اسی لیے یہ منشی جی کہتے ہیں کہ یہ جو 300 روپے لیٹر پیٹرول ہے یہ ٹھیک بات ہے، یہ ہمارے فائدے کے لیے ہے، اور وہ جو 150 روپے لیٹر پیٹرول تھا وہ ہمارے فائدے کے لیے نہیں تھا، وہ ہمارے لیے نقصان دہ تھا. یہ ماسٹر جی، یہ منشی جی بڑے طریقے سے آپ کو سمجھاتے ہیں، لیکن آپ کو سمجھ نہیں آتی. کبھی آپ کہتے ہیں کہ جی مہنگائی کیوں ہوگی. اچھا، مہنگائی جو ہوگی ہے وہ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ کبھی کسی جگہ پر آئی ایم ایف نے یہ بات کہی ہے کبھی کہ یہ جو پروٹوکول ہے یہ کم کریں، یہ جو فری یونٹیں ہیں یہ کم کریں، یہ ہمارے جو پارلیمنٹ یا صوبائی اسمبلیوں کے یہ ممبر جو ہیں ان کی تنخواہیں کم کی گئیں؟ کسی جگہ پر کبھی آئی ایم ایف نے ایسی کوئی بات کی ہے؟ نہیں نہ کی. آئی ایم ایف ہمیشہ یہی بات کرتے ہیں، آئی ایم ایف والے، کہ ٹیکس بڑھائیں، بجلی کا ریٹ بڑھائیں، پیٹرول کا ریٹ بڑھائیں، چیزیں مہنگی کریں، ٹیکس لگائیں، زیادہ سے زیادہ ٹیکس لگائیں، اور تاکہ یہ جو ہمارے درد کرنے والے، ہمارے لیے پریشان ہونے والے، ہمارے لیے دکھی ہونے والے، یہ جو ہمارے بڑے پیارے حکمران ہیں، یہ ہمارے سروں پر رہیں، یہ ہمارے ساتھ رہیں، یہ ہمارے لیے پریشان ہوتے رہیں، ہمارے لیے سوچتے رہیں، ہمارے لیے دکھی ہوتے رہیں. اپنا ان کو کوئی دکھ بھی نہ ہو، کیونکہ یہ صرف ہمارے لیے دکھی ہوں. اب آپ کیسے گوارا کریں گے؟ آپ کو یہ گوارا ہوگا کہ لیڈر ہمارا ہو اور وہ ہماری جگہ پہ بجائے ہمارے لیے دکھی ہونے کے وہ اپنے گھر والوں کے لیے دکھی ہو؟ یہ آپ کو گوارا ہوگا؟ مجھے تو یہ گوارا نہیں ہوگا. اور میں بڑا خوش ہوں کہ ہمارے جو لیڈر ہیں وہ ہمارے لیے بڑے دکھی ہوتے ہیں، ہمارے لیے بڑے پریشان ہوتے ہیں، اور میں اس چیز پہ بڑا مطمئن ہوں کہ انہیں ہمارا درد ہے،
ہماری تکلیف ہے انہیں، اللہ تعالیٰ انہیں لمبی زندگی دے، اللہ تعالیٰ انہیں ہمیشہ ہمارے سروں پر سوار رکھے، اور وہ اسی طرح ہمارے لیے دکھی پریشان ہوتے رہیں، اسی طرح ہم پر ٹیکس لگاتے رہیں، اسی طرح ہمیں مہنگا پٹرول دیتے رہیں، اسی طرح ہمیں مہنگی بجلی دیتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی لمبی زندگی کرے اور اسی طرح وہ ہمارے لیے کام کرتے رہیں۔ اور یہ ساری باتیں جو ہیں یہ ٹیچر صاحب، یہ بابا جی، یہ میری طرح کے بابا جی، کیونکہ ہم جو پرانے لوگ ہیں، ہم جو بابے لوگ ہیں، یہ ہم جو بات سوچتے ہیں، ہم جہاں دور کی سوچتے ہیں، یہ آپ لوگ نہیں سوچتے۔ اسی لیے کہتے ہیں نا کہ پی ٹی آئی نے یہ جو نوجوان نسل ہے اس کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے۔ حقیقت بات ہے، تباہ کر کے رکھ دیا پی ٹی آئی نے نوجوان نسل کو، کیونکہ یہ نوجوان نسل جو ہے نا یہ سمجھتے نہیں، یہ حقیقت کو جانتے نہیں۔ ہم انہیں بتا بتا کے تھک گئے ہیں کہ حقیقت کیا ہے، ہم انہیں بتا کے تھک گئے ہیں کہ یہ جو اس وقت موجودہ ہمارے حکمران ہیں وہ ہمارے لیے بڑا درد رکھتے ہیں، وہ ہمارے ساتھ بڑے مخلص ہیں، اور صرف ہمارے ساتھ مخلص ہیں، اپنے گھر والوں کے ساتھ یہ بالکل مخلص نہیں ہے۔ کیونکہ اگر یہ اپنے گھر والوں کے ساتھ مخلص ہو جائیں نا تو پھر ہمارا وہ پیار بانٹ جائے گا، وہ دو حصوں میں تقسیم ہو جائے گا، کہ ایک تو وہ یہ ہمارے لیے دکھی پریشان ہو اور دوسرا یہ اپنے گھر والوں کو۔ اس لیے وہ اپنے گھر والوں کو کوئی دکھ تکلیف آنے ہی نہیں دیتے، ان کو کوئی پریشانی آنے ہی نہیں دیتے، کیونکہ یہ صرف اور صرف پریشانی، ہماری جو پریشانیاں ہیں، ہمارے جو دکھ ہیں، ان کے لیے یہ دکھی ہوں، اپنے گھر میں کوئی ایسا مسئلہ ہی نہ ہو۔ تو اس لیے اتنی قربانی کون دیتا ہے کہ صرف اور صرف عوام کے لیے پریشان ہونا، عوام کو دکھی کرنا، اور عوام کو دکھی کرنا اور پھر عوام کے اسی دکھ کی وجہ سے خود دکھی ہونا، یہ قربانی کوئی نہیں دے سکتا۔ عمران خان میں اتنی جرت، اتنی ہمت نہیں ہے کہ عمران خان ایسی قربانی دے سکے۔ یہ ہمارے یہ جو لیڈر ہیں انہی کا یہ کام ہے، یہ کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ میں ایک بار پھر کہوں گا، اور آپ بھی میرے ساتھ مل کر کہیں کہ شیر ایک باری پھر، شیر کے ساتھ ہی ملک ہے، شیر کے ساتھ ہی پتہ ہے آپ کو موٹر وے وغیرہ اور کس نے بنایا ہے؟ میاں محمد نواز شریف صاحب نے یہ موٹر وے وغیرہ بنائی ہے۔ یہ بات علیحدہ ہے کہ اس وقت آپ کو پتا ہوگا کہ انڈیا نے بالکل موٹر وے نہیں بنائی تھی، یہ ہمارے میاں محمد نواز شریف صاحب کا حوصلہ، ان کی ہمت ہے۔ حالانکہ انڈیا اس وقت ہاتھ کھڑے کر دیا تھا، اس نے کہا تھا کہ میں موٹر وے نہیں بناؤں گا، میرے پاس اتنی گنجائش نہیں کہ میں موٹر وے بناؤں۔ اس نے اپنے لوگوں کو سستا کام دیکھا نا، جو سستا ذریعہ تھا، سستا طریقہ تھا، وہ اس نے دیکھا، اور وہ اسے یہ ملا کہ وہ اپنے نوجوانوں کو تعلیم کی طرف لے کر جائے، ہنر کی طرف لے کر جائے، کمپیوٹر میں، ٹیکنالوجی میں وہ ان کو مہارت حاصل کرائے، اور پھر وہ ان کو ٹیکنالوجی میں، کمپیوٹر میں تعلیم کی وجہ سے بھارت نے ان نوجوانوں کو پھر باہر ملکوں میں بھیجا، اور انہوں نے باہر سے جا کر ڈالر کمائے اور ملک میں بھیجے، اور پھر اب ادھر موٹر وے جو ہے وہ میرے خیال کے مطابق ہمارے جتنی ہیں یا ہم سے بھی شاید زیادہ ہوں یا کچھ کم ہوں، لیکن زیادہ کے چانس ہے کہ زیادہ ہوں گے ہم سے، لیکن بعد میں زیادہ بنی نا۔ اس وقت تو ہمارے لیڈر میاں محمد نواز شریف صاحب نے، شیر تھے ایک باری پھر، انہوں نے ہی موٹر وے بنائی تھی پاکستان میں۔ یہ بات آپ کو کون بتائے گا؟ یہ بات آپ کو ہم لوگ ہی بتا سکتے ہیں جو ہم پرانے لوگ ہیں۔ آپ کو ان باتوں کی سمجھ نہیں، اور یہ نوجوانوں کو سمجھنا چاہیے، نوجوانوں کو سبق حاصل کرنا چاہیے کہ یہ جو ہمارے بندے ہیں نا، یہ جو لیڈر ہیں ہمارے مسلم لیگ نون والے، میاں محمد نواز شریف صاحب، میاں محمد شہباز شریف صاحب، مریم نواز صاحبہ، میاں محمد حمزہ، میاں محمد عثمان صاحب، میاں محمد حسن نواز، میاں محمد حسین نواز، یہ ہمارے لیے بڑا درد رکھتے ہیں، ہمیں ان کی بڑی سخت ضرورت ہے، اس ضرورت کو آپ سمجھے۔ اس کے ساتھ ہی ہم اجازت چاہتے ہیں، اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا، اور ہمیں بھی دعا میں یاد رکھیے گا۔